बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू मेरे सब्सक्राइबर्स और चाहने वालों के हवाले से है। उन्होंने मुझ पे बहुत ज़ोर दिया कि मैं लोगों को कानूनी आगाही की एक मुहिम चलाऊं। मैंने काफ़ी सोचा और समझने की कोशिश की कि आया मेरे देखने वाले इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि उनको कानूनी आगाही हो। लिहाजा मैंने कोशिश ये की कि एक इंट्रोडक्टरी यानी तारुफ़ी तौर पे ये वीडियो बनाई जाए ताकि लोगों तक कानून की मायने, बालादस्ती, उस पर अमल करना और उसको समझना और उनकी सज़ाओं को देखना, इससे उनकी आगाही में इजाफ़ा होगा। मेरे भाई, पाकिस्तान की तारीख़ में कानून साजी का एक सिलसिला चलता आया है और वो हर दौर में किसी की न किसी नौइयत की मुश्किलात के सामने एक कानून बनाया जाता है ताकि आवाम को उससे, उन मुश्किलात से बचाया जा सके। मायने ये हुए कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम आइन है, सुप्रीम दस्तूर है या कॉन्स्टिट्यूशन है इस्लामिया जमहूरिया पाकिस्तान का, ये 1973 में बना। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो हुक्मरानी करते थे और इसको उन्होंने 14 अगस्त 1973 को नाफिज़ुल अमल किया। इसमें खूबी की बात क्या है कि उस पार्लियामेंट में किसी आदमी ने इसकी मुखालफत नहीं की, यानी हुक्मरान भी और अपोजिशन भी, सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पे इस आइन को पास किया। इस आइन के अंदर सबसे पहले अगर आप देखा जाए तो इस्लाम की बात की गई, क्योंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो इस्लाम का नाम सबसे पहले आता है और मिनॉरिटीज़ को भी मुकाम दिया गया और उनके भी हकूक़ की हिफाजत की गई। इसकी बुनियादी वजह क्या थी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसके अंदर पाकिस्तान के शहरियों को गारंटी किया गया कि आपको जो भी हुक्मरान मुंतखब होगा ये हकूक़ देगा और इस पर अमल दरामद होगा। और इसी सुप्रीम लॉ को, सुप्रीम कानून को उन्होंने तरजीह दी कि आप इस पे अमल करेंगे और जो भी कवानीन बनेंगे मुल्क में, जो भी लॉ बनेंगे मुल्क में, उसको कानून और सुन्नत के हवाले से देखा जाएगा और उसके मुनाफी अगर कोई भी कानून बनेगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। मायने ये हुए कि कानून की अगर आप डेफिनेशन को समझें या मायने को समझने की कोशिश करें या उसकी तशरीह देखें तो कानून एक असूल है जिसके अंदर दो बातें होती हैं। एक तो मसूल मुतय्यन कर दिया जाता है और अगर कोई शख्स उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको उसमें सज़ा दी जाएगी। ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं किसी भी कानून के अंदर। लिहाजा आज हम जब बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में बहुत सारे कवानीन हैं, बहुत सारे मसाइल हैं और हर मसाइल के लिए एक कानून बनाया गया। ये कानून अगर असूलों के बुनियाद पे देखा जाए तो ये एक निज़ाम होता है। इस निज़ाम के तहत एक दस्तूर और असूल, ये दोनों चीज़ें मिल के अमल दरामद किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं तो मालूम ये होता है कि भाई ये किसके लिए बनाया जाता है? ये शहरियों के लिए बनाया जाता है, पाकिस्तानी शहरियों के लिए बनाया गया है जो इसकी पाबंदी करेंगे, इन असूलों पे अमल दरामद करेंगे, इन कवानीन पे अमल दरामद करेंगे, उनको कोई सज़ा नहीं मिलेगी और जो लोग इसके ख़िलाफ़ काम करेंगे उनकी सज़ा उसी कानून के मुताबिक उनको दी जाएगी जो वो अमल करेंगे। लिहाजा बड़ा आसान है इस चीज़ को समझना कि हमारे कवानीन, हमारे कानून क्यों बनाए जाते हैं, इस पे अमल दरामद की जाती है और वो इसलिए की जाती है कि शहरियों को उससे नुकसान ना हो। अब ये देखना ज़रूरी है कि हम किस निज़ाम के अंदर रहते हैं। आजकल आप रोज़ाना सुनते होंगे कि कानून की बालादस्ती नहीं रही, कानून निज़ाम फ़ेल हो चुका है, लोगों को निज़ाम नहीं मिलता। ये बात समझ में आती है, नाइंसाफ़ियाँ भी होती हैं
اور جہاں ناانصافی ہوتی ہے اس معاشرے کا کیا حال ہوتا ہے یہ عام آدمی کو جانتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس بات میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جن شہریوں کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں آیا وہ اپنے عمل سے یہ سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا غلط کام نہ کیا جائے کہ ہم کسی قانون کی خلاف ورزی کریں. تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ قانون کی جو خلاف ورزی کرتا ہے اس کو انگریزی میں کرائم کہتے ہیں اور اردو میں جرم کہتے ہیں. لہذا جو بھی کام اور جو بھی عمل آپ غلط کریں گے، قانون کی خلاف ورزی کریں گے، تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو خلاف ورزی آپ نے کی ہے وہ کس قانون کے تحت آتی ہے. لہذا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو کیسے یہ سمجھیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. میرے بھائی، کرائم کی دنیا ایک عجیب دنیا ہوتی ہے. میرے زندگی کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کوئی شخص بھی کرائم کی دنیا میں جو آتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آتا. وہ ایک معاشرے کی پیداوار ہوتی ہے، معاشرے سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے اور وہ ایک جرم کی دنیا میں آ جاتا ہے. لیکن وقت یہ دیکھنے کا ہے کہ یہ لوگ کیوں آئے، کیسے آئے اور ان کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے. صرف یہ دیکھنے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہے، یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے انہوں نے کرائم کیوں کیا. اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں. میں عموماً لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ زندگی گزاریں اور جیسے بھی آپ زندگی گزاریں، آپ اپنی باڈی کو کنٹرول میں رکھیں. آپ جتنا بھی یوگا کریں گے، جتنے بھی آپ نے ذہن کو، آنکھوں کو، کان کو، ناک کو، منہ کو، ہاتھوں کو، پیروں کو، سارے جسم کے جو اعضاء ہیں یہ انسان کے لیے بڑی قیمتی چیزیں اللہ نے ان کو نوازا ہے. اور صحیح سلامت انسان کے لیے تو یہ ایک نعمت کے برابر ہوتا ہے. ان لوگوں کو دیکھیں جو معذور ہیں اور ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہم پہ کتنی رحمت کی. اور دوسری بڑی رحمت کیا کی کہ اس نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور الحمدللہ ہمارے پاکستانی شہریوں کی میجورٹی مسلمس ہیں. لہٰذا ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ساری ہدایتیں ہمیں اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جو ہمارے خاتم النبیین ہیں، ہم ان پہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے یہ ساری چیزیں ہم کو پہلے بتا دی ہیں. سالوں سال سے اس پہ دنیا عمل کر رہی ہے اور دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس پہ اگر ہم بھی عمل کریں تو شاید ہم ان مشکلات سے دور ہو سکیں اور کوشش کریں کہ ہم قانون کی بالادستی پر یقین رکھیں اور سوچیں. یہاں پر ایک بات میں کامن انٹینشنز کی بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ کرائم کی دنیا کے اندر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور میں نے اس کی چھوٹی سی ایک ایکویشن بنائی ہے. اگر آپ سن لیں گے تو آپ کی مہربانی، تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ کرائم ہوتا کیا چیز ہے. باتیں تو اس کے لیے بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت کچھ لکھا گیا، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو کنفیوز ہو جائیں گے. عام آدمی کی زبان میں یہ ہے کہ جو آپ کی سوچ ہے، انٹینشنز ہیں، اس کو آپ جمع کر لیں اپنے عمل کے ساتھ. جب آپ کی سوچ اور انٹینشنز جب عمل کے ساتھ جڑ جائیں گی تو وہ برابر ہو جائے گا کرائم سے، یعنی وہ جرم ہو جائے گا. اگر آپ نے وہ عمل اچھے انداز میں اچھے کام کے لیے کیا اور آپ کے انٹینشن اچھے ہیں اور آپ کا عمل بھی اچھا ہے، وہ کبھی بھی کرائم نہیں بنے گا. جب برے انٹینشنز ہوں گے اور برا عمل ہوگا تو وہ کرائم بن جائے گا، وہ جرم ہو جائے گا. اتنا سا فرق ہے اچھے اور برے میں، جس کو انگریزی میں ہم جسٹ اور انجسٹ کہہ سکتے ہیں. فیصلہ تو بات کی بات ہوتی ہے کہ وہ عوامل، وہ سارے محرکات، وہ ساری چیزیں جو اس عمل کے اندر شامل ہیں اور اس سوچ کے اندر شامل ہیں، وہ کرائم کو ڈیفائن کرتی ہے. اور جو چیزیں نیک نیتی اور اچھائی کی طرف ایکشن ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کرائم نہیں ہوتا. اب آپ یہ دیکھیے، ہم لا علم ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ ہم کس قانون کے تحت اس دنیا میں رہ رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہمارے مسائل کیا ہے اور ان کی قانونی شکل میں ان کی کیا داد رسی ہے. بہت سارے مسائل ایسے ہیں اگر لوگ ان کی چیزوں کو خود جان لیں، ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ ہمارے مسائل کا کیا حال ہے، تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے مسائل عدالتوں کی بجائے گھروں کے اندر فیصلے ہو سکتے ہیں اور وہ فیصلے ان کو بڑی بربادیوں سے اور بڑی تکلیفوں سے بچا سکتے ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہم جذبات میں رہتے ہیں. ہماری سوچ ایک طغیانی اختیار کر لیتی ہے. وقتی طور پہ ہم زیادہ اپنے ہوش
کھو بیٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے فائنینشیل لاسز ہوتے ہیں، مالی نقصان ہوتے ہیں، وقت کا ضائع ہوتا ہے، ذہنی کوفت ہوتی ہے، اور سالوں سال آپ مقدمات میں پیش ہوتے رہتے ہیں، اور آخر میں وہی ہوتا ہے جو شاید آپ پہلے دن گھر میں بیٹھ کے کر لیتے تو وہ مسئلے حل ہو جاتے۔ تو لہٰذا عام آدمی کے بہت سارے مسائل صرف اور صرف جذبات سے ہٹ کے دیکھے تو حل ہو سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سمندر نظر آتا ہے جس کے اندر لوگ پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں، اور خاص کر جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت کرونا وائرس نے زندگی تلخ کر کے رکھ دی ہیں انسانوں کی۔ ان کی مصائب میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ کوئی حکمران بھی ان کا حل نہیں کر سکتا۔ تو میں نے یہ سوچا کیوں نہ میں کچھ لوگوں کو دے سکوں، اور وہ صرف میرے پاس علم کی حوالے سے ہے، یا کسی کو میری سے مشاورت کی ضرورت ہو تو میں اس کی بے لوث اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ مجھ سے فیض حاصل کر سکتے ہیں، مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ میں ایک سینئر سٹیزن ہوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ایک اچھے کاز کے لیے، اچھے مسئلے کے لیے اس کو فوکس کروں اور لوگوں کو بتاؤں کہ آپ کے مسئلے اتنے نہیں ہیں جتنے آپ نے بنا لیے ہیں۔ قانون کو سمجھنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن قانون کے مطابق چلنا شاید ان معاشرے کے اندر تھوڑا سا مشکل ہو۔ اسی طرح سے ہے کہ ہم سچ کم بولتے ہیں۔ اگر سچائی کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں اور یہ طے کر لیں اور خود احتسابی کا عمل شروع کر دیں تو یقین رکھیے تکلیفیں تو آئیں گی کچھ عرصے کے لیے، لیکن پھر آپ کے لیے راحت بہت ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے خود چھوٹتے دور چلے جائیں گے، اور آپ کے پاس کوئی زندگی میں اتنی مشکلات نہیں آئیں گی۔ قانون تو ایک ضابطہ ہے، اس کو اگر آپ اس انداز سے دیکھیں گے کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں۔ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس ضابطے کو سمجھتے ہیں اور اس غلطیوں کو دہراتے نہیں ہیں تو آپ کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے گا، یہ میں زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں، آپ کی خواہش کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ خواہش قانون کے خلاف ہوگی تو آپ زندگی کے اندر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کسی عدالت سے آپ کو فیصلہ نہیں مل سکتا۔ ناانصافی آپ کر سکتے ہیں، عدالتیں ناانصافی کر دیں، لیکن یاد رکھیے یہ الٹیمیٹ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ الٹیمیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ غلط تو غلط ہی کہا جائے گا کہ اس کو صحیح کہنے والے بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے، اور وہ کیا کہ نقصان میں وہ چلے جاتے ہیں، کیونکہ سچائی کا ساتھ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن انصاف سچائی کا ساتھ دیتا ہے، قانون سچائی کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ ہم ثبوتوں کے اوپر مقدمے لڑتے ہیں، دلائل ہم ثبوتوں پہ دیتے ہیں۔ اگر ثبوت نہ ہوں اور ہم دلائل دے دیں تو وہ انصاف نہیں ہوگا، وہ انصاف کا قتل ہوگا۔ انصاف صرف ان حقائق کے اوپر تھے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ جہاں مرضی جالے جائیے، وہ آپ کہیے کہ تھپڑ مارا، تو آپ ثابت کیسے کریں گے اس نے تھپڑ مارا؟ لیکن وہاں پر کوئی آپ کے پاس گواہ موجود ہو، یہاں پر آپ کے پاس کوئی ویڈیو موجود ہو جو یہ ثابت کرتی ہو کہ اس نے آپ کو تھپڑ مارا، تو کوئی عدالت یہ نہیں کہے گی کہ آپ کو تھپڑ نہیں مارا، وہ یہ کہے گی تھپڑ مارا، اور اس کی جو سزا ہوگی وہ قانون کے مطابق اس کو ملے گی۔ لہٰذا آپ خواہشات سے قانون کو نہ دیکھیں۔ یس، آپ کی اگر خواہشات صحیح ہے اور قانون سے مطابقت رکھتی ہے تو آپ کی خواہشات ٹھیک ہے۔ اگر خواہشات قانون سے مطابقت نہیں رکھتے اور آپ اپنی ذات کے اندر رہتے ہوئے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ یہ کر دوں یا اس کے ساتھ یہ کر دوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ حقوق دینا یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں، ہم کتنے لوگوں کو حقوق دیتے ہیں۔ اگر حقوق ہم دینا شروع کر دیں تو آپ یقین کیجئے عدالتیں بند ہو جائیں گی، اس عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ یہ قانون کہتا ہے اور یہ حق بنتا ہے اور یہ حق ہم نے دینا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ پھر کس بات کا جھگڑا؟ جب لوگوں کو حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے اور اپنے مسائل حل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ساری زندگی، دنیاوی طور پہ بھی اور آخرت میں بھی، یہ دونوں زندگیوں میں آپ کو سکون اور آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ لیکن جب آپ
جھوٹے کاغذ بنا لیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دوسرے کے حقوق کھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرے بھائی کبھی بھی اس میں زندگی کے اندر تو شاید آپ کو کچھ فائدہ ہو سکے، لیکن یہ سارے فائدے آپ اس دنیا میں اپنے ساتھ عذاب لے کے چلے جائیں گے، اور یہاں پر کچھ آپ کے سامنے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے ایک انٹروڈکٹری ٹائپ کی چیز ویڈیو بنائی ہے، اور اس کو ذرا آپ سنیے گا۔ اس کا کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی ایسی نہیں کہ میں قانون کی اس میں بات کر رہا ہوں، میں نے صرف بنیاد یہ بتائی ہے کہ قانون کیا چیز ہے اور ثبوت کیا چیز ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں اگر آپ نے اس کو صحیح انداز میں ویژولائز کرا اور ٹھیک انداز میں اس کو دیکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو قانون سے وہ فائدہ پہنچے گا جو آپ اپنی زندگی میں خود اس کو حل کر لیں گے۔ اب مثال کے طور پہ مکان مالک اور کرایہ دار کا جھگڑے چلتے ہیں، عدالتوں کے اندر سینکڑوں مکان اور مالک اور دکانداروں اپنا کرایہ داروں کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، کیا مکان مالک کرایہ دار ہو سکتا ہے یا کرایہ دار مالک مکان ہو سکتا ہے؟ امپاسبل، جب تک کہ وہ اس کو سیل نہ کرے یا اس کو پرچیز نہ کریں۔ لوگ جھوٹے سچے کاغذ بنا کے عدالتوں کے اندر ثابت کرنا شروع جاتے ہیں کہ مالک مکان نے مجھے بھیج دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، ثبوت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ثبوت جھوٹے ہوتے ہیں، جعلی ہوتے ہیں۔ حقیقت ہوگی لیکن اس کی بہت کم مقدار ہوں گی۔ ہمیشہ ہمارے پاس دونوں طرف کی دلائل ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن حقیقت جو میں بتا رہا ہوں اس کو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر کوئی شخص یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ وہ کسی کے حقوق سلب کرتا ہے تو ملیں۔ کرایہ دار کبھی بھی مکان مالک نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں سوچنا چاہیے کہ قانون کی بالادستی میں ہی ہماری عزت ہے، قانون کو سمجھنے میں ہی ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، کیونکہ ایک ضابطۂ حیات ہے۔ جیسے قرآن پاک سب سے پہلے ضابطۂ حیات ہے، دوسرے نمبر پہ پاکستانیوں کے لیے اسلامک ریپبلک پاکستان کا کانسٹیٹیوشن سیکنڈ نمبر پہ آ جاتا ہے دنیاوی طور کے ضابطۂ کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد اس سے جو قوانین بنتے ہیں گے وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں، تاکہ ان کو سیکیور کیا جا سکے، ان کو سیکیورٹی دی جا سکے اور ان کو اچھی زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے چھوٹی سی میری باتیں سنی، مجھے امید ہے کہ یہ ابتدائی باتیں تھیں، آپ اس کے اوپر کوشش کریں گے کہ مجھ سے جڑے رہیں۔ میرے سے جو بھی تعاون ہو سکا آپ کے ساتھ میں کروں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو فضولیات میں اور غلط مشوروں میں نہ ڈالوں، وہی بات آپ کو بتاؤں۔ آپ جو بھی کہنا چاہیں مجھے سبسکرائب کیجئے، میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر بھی آپ اپنے مسائل کی بات کر سکتے ہیں۔ کراچی میں رہنے والے اگر کوشش کریں تو وہ مجھ سے ٹائم لے کے میرے پاس دفتر میں بھی آ سکتے ہیں، میں بے لوث ان کو دوں گا۔ یہ نہ سوچیں کہ مجھے کسی چیز کی تمنا ہے، نہیں، میں آپ کو وہ قانونی بات بتاؤں گا، شاید بہت کم لوگ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ آپ بھی مجھ سے سچ بولیں گے اور میں بھی آپ کو وہی قانون بتاؤں گا جو آپ کے مسئلے کا حل ہے۔ یہ میری ویڈیو کو ذرا دیکھیے اور سمجھیے اور میرے ساتھ تعاون کیجیے، تاکہ میں یہ مہم کو آگے بڑھا سکوں، اور آپ اپنے مشورے دیجیے کہ آپ کو کس قسم کی ویڈیو دیکھنی ہے، کس قسم کے آپ کے مسائل ہیں۔ تو آپ میں سے واٹس ایپ پہ جڑ سکتے ہیں کہ اس میں پرائیویسی ہوتی ہے، اور پرائیویسی کو ہمیشہ وکیل کا کام ہے کہ پریزرو کر کے رکھے، وہ کسی اور کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی روشنی میں اپنی مزید قانونی ویڈیوز کی اور جو قانونی آگاہی کا میں نے مہم شروع کی ہے اس کے اندر اس کو شامل کرتا رہوں، تاکہ آپ اس کو سننے کے بعد مشورے کی بھی آپ کو ضرورت نہ پڑے، اور آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے کہ کورٹوں کے اندر ان کیسز کے اوپر کیا اخراجات آتے ہیں، کس طرح مقدمے داخل ہوتے ہیں، کس طرح سے اس کی پیروی کی جاتی ہے، کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا قانون کہتا ہے، اور یہ ساری باتیں اور یہ ساری معلومات میں دینے کی کوشش کروں گا۔ آج کا اتنا ہی کافی، میں نے کوئی ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن دیکھنا ضرور، تاکہ میرے حوصلہ افزائی ہو اور میں آگے اس کو لے جا سکوں۔